अमीरुल मोमिनीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातमुन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलाम मत्तहियतु वल इकराम अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीयीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकमि किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन ख़शियतिल्लाह। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़। मलिक सरफराज साहब, उनके मुआविनीन अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत, मरहूमीन के दर्जात की बुलंदी, मिल्लत के इत्तेहाद, ममलिकत की बका, ताजील ज़हूर और कम से कम ऐसे अफराद की दुआओं की कबूलियत के लिए जिन्हें ज़िक्र अली से तकलीफ़ नहीं होती, इतनी बुलंद सलवात पढ़ें कि दिलों में दुआएं कबूल होने का एहसास पैदा हो जाए। आज की सफ़े अदाए सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर बिला तफरीक़ अकायद व नज़रियात, मसलक व मज़हब, करबला की रेत के टीला के मिंबर पर तशरीफ़ फरमा ख़तीब नज़रिया तौहीद के आखिरी इस्तग़ासा पर लब्बैक कहने वाले गैरतमंदों के दिलों में मौजूद हरारत विलायत अमीरुल मोमिनीन के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दाए गैब में शाह सवार वादी नूर की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत से अपने पहले ही खुतबे में कायनात को समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब। ओ बेटे इस तरफ आ जाइए, सामने उठ जाओ बेटे, उठ जाओ। इजाजत है जी, बात का आगाज किया। बेटे खामोशी से बैठो, बातें नहीं कर। मेरी आज की ये गुफ्तगू उन अफराद के लिए है जो उर्दू में कुरान पढ़ते हैं, जो तर्जमे पे गुजारा कर रहे हैं कि तर्जुमा पढ़ लिया तो कुरान पढ़ ली। अगर तर्जुमे पे इतना ही गुजारा होता है तो कभी अपनी जुबान में नमाज पढ़ के देखें। अगर उर्दू में कुरान पढ़ा जा सके तो फिर उर्दू में नमाज भी पढ़ लें। फिर वो दुआएं जो मासूमीन ने तालीम फरमाई हैं वो पंजाबी में, उर्दू में, अंग्रेज़ी में वो पढ़ लें तो पता चल जाएगा कि कितना असर होता है। जो लफ्ज़ अल्लाह ने मुंतखब किए हैं ना, अच्छे खुतबा, अच्छे वाइज़ीन, बड़े वाइज़ीन जो लफ्ज़ बोलते हैं उनके मानी भी वही समझाते हैं। कोई बात नहीं, ये चुप कर ही नहीं सकती, इन्हें बोलने दो।
بجائے اس کے کہ وہ الفاظ جو اللہ منتخب کر لے. تھوڑی سی گفتگو مشکل ہوگی لیکن آپ میری طرف متوجہ رہیے گا. میں ادھر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا کیونکہ فائدہ کوئی نہیں. 63 سال میں چپ نہ کرنے والی 60 منٹ میں کیسے چپ کر جائے. آپ جی اردو میں بندوں کو بڑا شوق ہے جی میں نے ترجمہ پڑھ لیا تو میں نے قرآن سمجھ لی. اگر ترجمہ کرنے کا اتنا شوق ہے اور سمجھنے کا اتنا شوق ہے تو لفظ نہیں حرف قرآن کے میں بتاتا ہوں, ترجمہ تم کر دو. الف لام میم. بسم اللہ. شکریہ جی, نوازش. جو لفظ اللہ نے منتخب کیے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے نئی زبان بنائی قرآن کے. زبان پہلے یہاں بولی جاتی, زمین پہ یہ زبان پہلے مروج تھی, بولی جاتی. پھر اللہ نے اسی زبان کے الفاظ منتخب کی. یہ جو لفظ من ہے یہ یہاں تھا, اللہ نے منتخب کر. یہ لفظ لا یہاں تھا, اللہ نے منتخب کر لیا. اب اگر کوئی بندہ کہے کہ یہاں پہ بولی جانے والی زبان کے جو لفظ اللہ نے منتخب کیے, میری زبان سے نکلا ہوا لفظ بھی قرآن کے انہی لفظوں کے برابر ہے, تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. اگر یہاں سے منتخب کیے ہوئے لفظوں کی برابری کرنے والے کافر ہو جاتے ہیں تو جب اللہ اپنے نور کو زمین پر اتارے تو اس کی برابری کرنے والا. بہت شکریہ, بڑی مہربانی. میں نے استدلال سے بات کی ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے تو تھوڑا تھوڑا بولتے رہیے گا, اور بولنا بھی اتنا جتنا اس وقت میں آپ کو مناسب لگے. سارا دن سے آپ سن رہے ہیں. پھر قرآن حکیم اللہ نے قلب رسول پر اتارا, اور جو آیت میں نے سورہ حشر کی پڑھی ہے اس میں مالک فرما رہے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے وہ خشوع سے کس سے بولو, خشوع سے. اب خشوع کا ترجمہ لوگوں نے کر دیا خوف. خوف بھی عربی کی لفظ ہے, خشوع بھی عربی کی لفظ ہے. خشوع کا ترجمہ خوف نہیں ہے. اگر ترجمہ خشوع کا سمجھنا ہے تو سورہ مومنون پڑھ لینا. یہ وہی سورہ مومنون ہے جو 16 رجب کے دن علی نے کعبہ کے جوف میں محمد کے ہاتھوں پہ پڑھی تھی. بہت شکریہ, بڑی مہربانی. اس سورہ مومنون کی آیات پڑھیں تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم عن صلاتهم خاشعون. فلاح ان مومنین کے لیے ہے جن کی نمازوں میں خشوع ہے. میں خاموش چہرے بھی دیکھ لوں گا, اگر میں دیکھ لوں گا تو وہ بھی دیکھ لے گا جو سب کچھ دیکھتا ہے. توجہ فرمائیے گا. یہ خشوع ہے کیا؟ کس کو بندے کہتے ہیں خشوع و خضوع سے نماز پڑھنا چاہیے؟ پہلے پہچانیں خشوع کیا ہے. جب خشوع پہچان لیں تو پھر خشوع کے بغیر نماز نہیں ہوتی. میرے مولا سے ابو بصیر نے پوچھا تھا مولا خشوع کیا ہے؟ فرمایا خشوع میرے دادا علی کی ولایت ہے. جی آپ سلامت رہیں. جی بسم اللہ. آپ جی مل کے بولو حیدری. جی
آپ سے ایک وعدہ کر کے شرائط صاحب نے آیا تھا، میں اسے پورا کرنے لگا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتا، تو پہاڑ خشوع سے متصدعاً ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دینے والا قرآن قلب مصطفیٰ پہ اترا۔ میں دیکھ رہا ہوں خاموش سے، جس قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دے، وہ قلب مصطفیٰ پہ اترا۔ کانپنے والا میرا رسول نہیں ہے، توجہ فرمائیے گا۔ جبرائیل کو دیکھ کے وہ نہیں کانپتا جس کے گھر میں چکی چلانے والی فضا جبرائیل روک لیتی ہے۔ شاباش جی، آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی ہو، میرا سلام ہے آپ کو۔ میرے رسول، میرے آقا، میرے مرشد، میرے مولا سلطان الانبیاء یاسین طٰہٰ مزمل مدثر، میں نے کہا میرے مولا، جو بندہ رسول کو مولا نہیں کہتا نا، وہ علی کو مولا کہہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ غدیر کے اعلان کی شرط یہ ہے کہ من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ جس نے رسول کو مولا نہیں مانا وہ علی کو مولا مان ہی نہیں سکتا، اس کے لیے علی مولا ہے ہی نہیں، کیونکہ رسول نے فرمایا تھا جس کا میں مولا ہوں۔ اب جتنے بندے خاموش ہیں ان کی آوازیں بلند ہو جائیں گی۔ اگر بندے رسول کو مولا مان لیتے تو مولا کا ترجمہ کبھی یار نہ ہوتا۔ آپ جی، آپ سلامت رہیں، بہت اچھا جی، بڑی مہربانی، بہت نوازش۔ سرکار دو عالم کے دل پہ قرآن اترا، وہ جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے۔ رسول کے ہونٹوں پہ تبسم، قرآن آ رہا ہے، رسول مسکرا رہے ہیں، آیتیں آ رہی، کبھی حسین گود میں ہے، آیت آ رہی۔ کئی بندے منہ پہ انگلی رکھ کے بیٹھے ہیں، چلیں ہٹائیں اسے، فکرہ سنیں۔ کبھی رسول حسین کو گود میں بٹھائے ہوئے ہیں، آیت آ رہی، توجہ فرمائیے گا۔ کبھی حسن کو کندھوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں، آیت آ رہی ہے۔ کبھی کسی دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں، آیت آ رہی ہے۔ رسول، اچھا وحی سے میرے رسول نہیں کانپتے، کیوں؟ ہر بار وحی جناب جبرائیل کے ذریعے نہیں آتی۔ خاموشی بھی ہو جائے تو میں بات واضح کروں۔ وہ اس لیے، چلے میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں۔ جب سرکار دو عالم معراج پہ گئے تھے نا، نا میں ایک بات عرض کروں، شیعت میں معراج جسمانی ماننا ضروریات دین میں شامل، دین کی ضرورت ہے۔ ضروریات دین انہیں کہتے ہیں جن کا انکار کافر بنا دیتا ہے۔ ہاں، نماز واجب ہے ضروریات دین میں، جو کہے نماز ہے ہی نہیں وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہے۔ معراج جسمانی ماننا شیعت کے ضروریات دین میں ہے۔ وہ واقعہ تو آپ کو یاد ہے نا، سارے بندے پڑھتے ہیں، رسول گئے تھے، بستر گرم رہا، کنڈی ہلتی رہی، پانی چلتا رہا۔ چلیں کنڈی کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، بہتے ہوئے پانی کی بھی بات بعد میں کر لیں گے، بستر تو گرم رہا نا۔ یہ بستر کے گرم رہنے والی بات کیا ہے؟ جب کوئی بدن کسی جگہ پہ ہو تو اس کی حرارت سے جگہ گرم ہو جاتی، توجہ فرما رہے۔ اگر بدن کسی جگہ پہ ہو، جب آپ اپنی جگہ سے اٹھیں گے تو دوسری جگہ زیادہ ٹھنڈی ہوگی جہاں بیٹھیں گے، توجہ فرما رہے۔ صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے۔ جناب قبلہ علی ناصر الحسینی صاحب برادر محترم تشریف لے آئے،
تو بھائی جان کے آنے پہ صلوات اتنی آہستہ نہ پڑی، ذرا زور سے پڑھیے. بسم اللہ. بستر گرم رہا؟ آؤ جی، آؤ جی. تو یہ بدن کی حرارت پہ میں ایک فقہی مسئلہ بھی عرض کروں. کیوں کلندری کریں؟ بسم اللہ. فقہی مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی نامحرم کسی جگہ پہ بیٹھا ہو، وہ اپنی جگہ سے اٹھے تو تب تک نامحرم کو اس جگہ پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں جب تک اس نشست پر وقت اس کے بدن کی حرارت کو زائل نہ کرتے. فقہی مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ جبھی تو نبیوں کے سلطان ہجرت کی شب محرم کو سلا کے گئے تھے. اس فکر پہ آپ نے بولنا تھا، مجھے پتا ہے. توجہ فرمائیے گا. اچھا چلیں، جسے اس پہ عقائد کا پتہ چل جائے. ماشاءاللہ بیٹے جیتے رہو، بنا لو بنا لو، شاباش. یہ بھی چنگی گال ہے، تو راج نہیں ڈکیا. شب ہجرت جسے سلانا تھا، کیونکہ ہجرت بعد میں ہوئی، معراج پہلے. جسے ہجرت کی شب سلانا تھا، اسے پہلے معراج کی شب بھی بستر پہ سلا جاتے، تاکہ دنیا کو یہ کہنا نہ پڑتا کہ بستر گرم رہا. میں نے سرکار سے پوچھا، سرکار جسے ہجرت کی رات شب سلانا تھا اسے معراج کی شب کیوں نہیں سلایا؟ فرمایا جسے ہجرت کی شب سلانا تھا وہ معراج کی شب پہلے کہیں کھڑا تھا. جو ہاتھ اٹھا سکے تھوڑا ذرا میرا ساتھ دیجیے. باہر طور میں اور قریب کروں، بھائی جان کو وقت دوں. قرآن پہاڑ پہ نازل ہوتا تو وہ ریزہ ریزہ ہوتا. قلب رسول پہ میرے رسول نے شبنم کے قطروں سے بھی زیادہ لطیف سمجھا. اتنی پھول کو لذت نہیں آتی شبنم کے قطروں کی جتنی قلب رسول کو قرآن کی آیتوں کی آئی. اور قرآن میں طاقت یہ ہے کہ پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دے. بس سرکار ابو طالب کی فضیلت کا فکرہ سنیے. جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دینے والے قرآن کو اپنے دل پہ شبنم سے زیادہ لطیف سمجھے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. اور جس مصطفیٰ کو اپنے دل کی دھڑکن سمجھ کے جو اپنی گود میں رکھے اسے ابو طالب کہتے ہیں. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. ممکنہ ترجمہ جو ہوتا ہے قرآن کا، بات وہیں پہ لے آؤں، وہ شاید سمجھانے کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن ترجمے میں بات واضح نہیں ہوتی. ترجمے میں بولیں بات واضح نہیں ہوتی. وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ جو ترجمہ ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے جو مترجم کو سمجھ آتا ہے. ذرا موبائل چھوڑیے. معنی وہ ہوتے ہیں جو متکلم چاہتا ہے. ترجمہ وہ ہوتا ہے جو مترجم کی طاقت ہے، جو اس کی تاب. معنی وہ ہوتے ہیں جو متکلم چاہتا ہے. بندے سمجھیں کہ اردو میں قرآن پڑھیں گے تو قرآن سمجھ آ جائے گا. فرمان معصوم کے بغیر قرآن سمجھ آتا ہی نہیں. جیسے پتہ ہی نہیں ہے کہ محکم کیا ہے، متشابہ کیا ہے، ناسخ کیا ہے، منسوب کیا ہے، امر کیا ہے، نہیں کیا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ تو اسی کو پتا ہے جس نے فرمایا لو سنیت لی الوسادت وجلست علیہا. اگر میرے لیے مسند علم بٹھا دی جائے اور میں علی اس پہ بیٹھ جاؤں، تورات والے تورات سے پوچھے، زبور والے زبور سے پوچھے، انجیل والے انجیل سے پوچھے، قرآن والے قرآن سے پوچھے، میں علی جواب دوں گا کہ آسمانی کتابیں بول کے اٹھیں گی علی نے وہی کہا جو رب نے ہم میں اتارا ہے. آپ جیئیں، سلامت رہیں آپ کی زندگی. یا علی، شکریہ جی، نوازش، بڑی مہربانی. بات قرآن کی ہے. ائمہ کے فرامین رسول کی باتیں لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. میں قبلہ علی ناظر صاحب موجود ہیں، ان کے پاس قرآن ہے. ہم میں سے کوئی عربی دان نہیں ہے. اگر کسی کو عربی آتی بھی ہے تو اہل زبان نہیں.
اہل زبان کی عربی اور وہ جو عرب میں رہتے تھے، جو رسول پاک کے پاس بیٹھتے تھے، انہیں عربی آتی تھی کہ نہیں؟ کیوں ڈاکٹر سمیع صاحب بولو، آتی تھی؟ رسول کون سی زبان بولتے تھے؟ بولو، عربی۔ سرکار عربی بولتے تھے، جو سنتے تھے وہ بھی عربی بولتے تھے۔ اس کے باوجود قرآن کہتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، میرا حبیب کچھ ایسے ہیں جو آپ کے پاس بیٹھتے ہیں اور آپ کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں، حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، یہاں تک کہ آپ کے پاس سے اٹھ کے باہر جاتے ہیں، وَقَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، پھر صاحبان علم سے کہتے ہیں ماذا قال آنفا، یہ ابھی رسول کیا کہہ رہے تھے؟ عربی بولنے والوں کو رسول کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور 1400 سال گزرنے کے بعد آج تک بندوں سے لفظ مولا کا صحیح ترجمہ نہ ہوا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ بات صرف رسول کی بات کی نہیں، چلے میں مثالیں دو عرض کروں اور بات تمام کریں۔ ایک لفظ ہے طلاق، کیا؟ بولو، طلاق۔ میرے رسول نے زندگی میں کسی کو طلاق نہیں دی، اگر دے دیتے نا تو مولوی یہ سنت روز ادا کرتے، سنت ہو جانی تھی۔ سرکار نے طلاق نہیں دی، ایک دفعہ سرکار نے لفظ طلاق استعمال کیا ہے، وہ واحد کے لیے نہیں، جمع کے لیے۔ آپ سارے ہلائیں تو آپ کی اپنی مرضی ہے، ایک شخص کے لیے نہیں، کافی سارے افراد کے لیے۔ توجہ، سرکار نے ان سے کہا طلقا، تم سب کو طلاق ہے، اور بندوں نے اس پہ فخر کر لیا۔ طلاق کے معنی آزادی ہیں، لیکن اس آزادی کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس آزادی کا مطلب یہ ہے کہ آج سے میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جس سے چاہے تعلق رکھو۔ فتح مکہ کے دن رسول نے کچھ لوگوں کو طلاق دی تھی، تو یہ فخر والی بات نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جس سے چاہے تعلق رکھو، کوئی لینا دینا نہیں، جاؤ۔ پھر لفظ طلاق سمجھ نہیں آیا، پھر لفظ طلاق سمجھ نہیں آیا، پھر میرے مولا علی نے لفظ طلاق استعمال کیا۔ بس آخری فکر کہہ رہا ہوں، سرکار نے فرمایا میں نے دنیا کو طلاق دی۔ جب علی نے فرمایا میں نے دنیا کو طلاق دی، پھر لوگوں کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ دنیا کون سی ہے جسے علی نے طلاق دے دی۔ تو یہ کاروبار، یہ تجارت، یہ سفر، یہ زمینداری، یہ ساری دنیا داری نہیں ہے؟ تو علی نے تو دنیا کو طلاق دے دی، تو چھوڑ دو اسے۔ جب میں نے چاہا کہ سب کچھ چھوڑ کے گھر بیٹھ جائیں تو میرے مولا علی کی آواز آئی لا رہبانیتاً فی الاسلام، خبردار اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے، گھر سے نکلو، نان و نفقہ کمانے والا بھی جہاد کرنے والے کے برابر ہے۔ تو پھر سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ علی نے کس دنیا کو طلاق دی ہے۔ علی فرما رہے تھے میں نے دنیا کو طلاق دی، آپ بھی بندے چپ کر جائیں تو ان کی اپنی مرضی ہے۔ پھر بتاؤں یہ سمجھایا کس نے کہ علی نے کس دنیا کو طلاق دی ہے؟ جب علی کی بیٹی نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کے کہا یبن طلقا، او ہماری طلاق یافتہ عورت کے بچے، جی آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ آباد رہیں، سلامت رہیں، بہت شکریہ۔ ان کے زبان سے نکلے ہوئے لفظ بھی لوگوں کو صحیح طرح سمجھ نہیں آتے۔ توجہ ہے جی؟ میں بھائی جان سے بھی 2 منٹ لے لوں نا؟ اچھا، نہیں ظاہر ہے آپ تو کہیں گے لے لیں، مجھے بھی پتا ہے انہیں کہیں جانا ہے، انہیں بھی پتا ہے مجھے کہیں جانا ہے۔ توجہ پر میں جلدی بات ختم کر دوں۔ جب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، سرکار عمران کی زبان کا ایک لفظ، جیسے ابھی میں نے بتایا کہ لفظ طلاق رسول نے بھی استعمال کیا، علی نے بھی استعمال کیا، اور شہزادی نے اس کے معنی سمجھائے۔ ایسے ہی ایک لفظ ہے اسکت، یہ سرکار ابو طالب نے بھی کہا۔ ذرا بیدار رہی، اسکت کے معنی ہے خاموش۔
توجہ، ویسے کسی کو چپ کروانا ہو تو اسے کہتے ہیں لا تکلم، چپ رہو، اور اگر کسی سے کہنا ہو نا بکواس بند کرو، پھر کہتے ہیں اسکت. آپ نے غور نہیں فرمایا. یعنی کلام بند کروانا ہو تو اس کے لیے لفظ اور ہیں، اور کسی کی بات، توجہ فرمائیے گا، میں بتاؤں بکواس کون کرتا ہے؟ جو بندہ چپ کر جائے میں سمجھوں گا مجلس میں بیٹھا ہی نہیں. ہر وہ بندہ بکواس کرتا ہے چاہے قرآن پڑھ رہا ہو جس کی آواز نبی کی آواز سے بلند ہو جائے. جی ہاں، آپ سلامت رہیں، بہت شکریہ، بڑی مہربانی. ایک بار سارے مل کے یا علی تو بول لو، نعرہ حیدری. توجہ فرما رہے ہیں. جی ہیں، ویسے تو آئمہ کی سیرت میں مبشر صاحب بڑی بڑی جگہوں پہ لفظ اسکت میں دکھا سکتا، لیکن آج 3 مقامات بتاتا ہوں جلدی جلدی. سب سے پہلے سرکار ابو طالب نے کہا کس کو؟ ابو لہب کو. اب ایک ایسی غلطی ہے جو کی مورخ نے اور کی جان بوجھ کے. مورخ کی غلطیوں کا خمیازہ اور کفارہ صدیاں ادا کرتی، کیونکہ مورخ جب تاریخ لکھتا ہے تو عموماً زیادہ تر وہ جس جگہ پہ بیٹھ کے لکھتا ہے نا اس کے ایک طرف دسترخوان ہوتا ہے، ایک طرف تلوار ہوتی. یا تلوار کے ڈر سے لکھتا ہے یا دسترخوان کے لالچ میں لکھتا. مورخ نے پروپیگنڈا کرتے کرتے یہاں تک لکھ دیا کہ بچوں میں سے پہلے کلمہ علی نے پڑھا. میں دیکھ رہا ہوں نوجوانوں کے چہرے، اگر بچوں میں سے پہلے کلمہ علی نے پڑھا ہے تو پہلے وہ دوسرے بچے دکھا. خاموش چہرے نظر میں ہیں. میں اگلا فکرہ کہنے لگا ہوں، پھر زمین پکڑ کے بیٹھنا. اپنے اور ابو طالب کے بچوں میں فرق سمجھ. تیرے بچوں کے کان میں اذان ہوتی ہے، ابو طالب کے بچوں کے نام اذان میں ہیں. جی آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی. جی بسم اللہ. تیرے بچوں کے کان میں اذان ہوتی ہے، ابو طالب کے بچوں کے نام اذان میں ہیں. چلیں میں ایک فکرہ کہوں پھر اس کو پہ بات کرتے ہیں. اور بندے کہہ رہے ہیں جی بچوں میں سے پہلے کلمہ علی نے پڑھا. نیند آئی ہے تو میں ذمہ دار نہیں، بندہ جاگ رہا ہے تو ضرور بولے گا بچوں میں سے پہلے کلمہ علی نے پڑھا. یہ جسے تم بچہ کہہ رہے ہو نا، اس کی ولایت دل میں نہ ہو تو اپنے بچے بھی اپنے نہیں رہتے. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. آپ جیئیں، سلامت رہیں، زندگی ہوں آپ کی. پروپیگنڈا جس کی میں بات کر رہا ہوں، وہ مورخ نے اسٹیبلش کی ایک غلطی اور اسے ایسے منتقل کیا کہ وہ پہلی نسل کی غلطی تھی، دوسری نسل کا شک تھا، تیسری نسل کا یقین تھا، چوتھی نسل کا عقیدہ تھا. غور فرما رہے؟ وہ ایسے چلتی کہ انہوں نے کہا جی ابو لہب ابو طالب کا بھائی تھا. یہ قرآن کی مخالفت. اگر ابو لہب کو جناب عبد المطلب کا بیٹا مان رہے ہو تو قبلہ سے پوچھ لینا، قرآن کھول کے دکھا دیں گے.
سورہ ابراہیم سے جناب ابراہیم کی دعا ہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں وَجْنُبْنِي وَبُنَيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے دور رکھنا۔ اگر ابراہیم کی دعا قبول ہوئی ہے تو پھر ابو لہب ابراہیم کی نسل سے نہیں ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے صاحب؟ ابو لہب کو ایک بندہ تھا، بات تمام ہو گئی۔ ابو لہب ایک فرد تھا، وہ اٹھا چاہتا تھا کہ سرکار ابو طالب نے فرمایا اسکت یا عابر، چپ اور کانے۔ جسمانی نقص سے کسی کو بلانا یہ ائمہ کو پسند نہیں، لیکن ابو طالب نے ابو لہب کو کانا کہہ کے بتا دیا کہ جو رسول کو بات کرنے سے روکے وہ کانا ہوتا ہے یا ایک آنکھ کا یا پورے شہر کا۔ میری بات پہنچ رہی ہے صاحب؟ میں کچھ کہہ گیا ہوں آپ سے؟ جو جی بسم اللہ جی چاند، جو رسول کو بات کرنے سے روکے۔ یا علی جان، آپ جی سلامت رہے، بات تمام ہو۔ آپ جی ہیں جی، بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ سرکار عمران نے اس کو کہا، بہت جلدی کر رہا ہوں، اس پہ لمبی بات ہو سکتی، جہاں اٹھ رہا تھا وہیں بیٹھ کے۔ یہ پہلے سرکار ابو طالب نے کہا، اسے کانا کہہ کے بلایا۔ پھر دوسرا اس کو سنو، وہ 60 ہجری ہے، مکہ ہے، 8 ذی الحج ہے، حاجیوں کا ہجوم ہے، طلبی زبان پہ ہے، ہزاروں لوگ ہیں، کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک، بیٹے بیٹھ جاؤ، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمہ۔ ہزاروں لوگ کہہ رہے ہیں، تو کتنی آواز ہوگی؟ اس آواز میں آواز آتی نہیں تھی کہ میرے مولا امام حسین علیہ السلام نے اپنے برادر، اپنے بھائی سرکار عباس سے کہا عباس خطبہ پڑھ۔ جس بندے کا ہاتھ اب بھی نہیں اٹھا، میرے مولا نے فرمایا عباس خطبہ پڑھ۔ وہاں لکڑی کا ممبر تھا نہیں، خطبے کے لیے چاہیے تھا ممبر۔ سرکار عباس نے پوچھا مولا کہاں پڑھوں؟ فرمایا وہیں پڑھ جہاں ہمارا آخری پڑھے گا۔ آپ جی ہیں سلامت رہے، وہیں پڑھ جہاں ہمارا آخری پڑھے گا۔ سرکار عباس کعبہ کی چھت پہ بلند ہوئے، خطبے کا آغاز کیا۔ میں فکرہ کہنے کے بعد چوپ بندے کے چہرے کی زیارت کروں گا۔ خطبے کا آغاز سرکار عباس نے کیا، لیکن خطبہ پڑھنے سے پہلے سرکار عباس یہ بھی کہہ سکتے تھے اسکتو ایھا المومنون، اسکتو ایھا المسلمون، نہیں، سرکار عباس نے فرمایا اسکتو ایھا الناس، او لوگوں چپ۔ عباس کا چپ کہنا تھا، جس کی سانس باہر تھی باہر رہ گئی، جس کی اندر تھی اندر رہ گئی، جس کا پیر ہوا میں تھا ہوا میں رہ گیا، جس کا زمین پہ تھا زمین میں رہ گیا۔ کہ عباس نے کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے، منظر کیا تھا؟ کعبہ کے رکن یمانی کے ساتھ حسین کھڑے تھے، چھت پہ عباس کھڑے تھے، کہ میرے مولا عباس نے کعبہ کی چھت سے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونی کے والوں کیا وقت تھا جب بسم اللہ کی با کے نقطہ کے بیٹا کی زبان پہ بسم اللہ تھی؟ سرکار عباس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہاں بات رکی نہیں، سرکار نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی، انگلی کا اشارہ مولا حسین کی طرف، اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی شرف ھذا البیت بقدوم ابی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے حسین کے باپ کے پیروں سے اس گھر کو عزت عطا کی ہے۔ آپ جی ہیں، بہت شکریہ۔ یہ اس کو تو تھا 60 ہجری، پھر اس سے کچھ دن بعد ایک اس کو تو ہے 61 ہجری۔ وہاں حاجی نہیں تھے، حاجی نہیں تھے، حج کرنے والے نہیں تھے، کعبہ نہیں تھا، کوئی
کوئی عام گھر نہیں تھا، کائنات کے سب سے بڑے فاسق کا دربار تھا۔ اور وہاں پر علی کی بیٹی نے اس کو تو کہا، اور جب علی کی بیٹی نے اس کو تو کہا تو پھر نہ ناس کہا، نہ مسلم کہا، نہ مومن کہا، فرمایا اس کو تو یا معاشر الخلائق، جتنی مخلوقات ہو چپ کر جاؤ۔ اونٹوں نے سانس سے روک لی، سانسیں رک گئیں، اونٹوں گردنیں رک گئیں کہ جرس کی آواز نہ آئے، گھنٹیوں کی آواز نہ آئے۔ بس اتنا بتا دوں کہ شہزادی نے یہ کب کہا؟ یہ تب کہا جب یزید کی نظر میرے مولا سجاد پہ پڑی اور اس نے پوچھا یہ مرد کون ہے؟ مار صاحب جب اس نے پوچھا نا یہ مرد کون ہے، ابن سعد نے کہا ھذا علی ابن الحسین، یہ حسین کا بیٹا علی۔ یزید نے ابن سعد سے کہا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ حسین کی نسل سے کوئی مرد بچ کے نہ آئے؟ یہ لائن کہتا ہے ہم نے مارنے کی بڑی کوشش کی، کہتا ہے کوئی فوج کی کمی تھی؟ اتنے ملکوں کی فوج تیرے پاس تھی، پھر کس نے روکا تمہیں سجاد کو قتل کرنے سے؟ پتہ نہیں کس کی آواز بلند ہو کس کی بلند نہ ہو، یہ کہنے لگا کوشش بڑی کی ہے مگر اس کی بچانے والی بڑی طاقتور ہے۔ جزاک اللہ، مرحبا، ہو گئی عبادت، حاضری ہو گئی، آنسو آ گئے آنکھوں میں۔ اس نے کہا تجھ سے قتل نہیں ہوا، بلاؤ جلاد کو، دربار میرا ہے، میں دیکھتا ہوں کون حسین کے بیٹے کو قتل ہونے سے بچاتا۔ جلاد تلوار لے کے چلا کہ بی بی فضہ کے پیچھے کھڑی ہوئی علی کی بیٹی نے بی بی فضہ سے کہا اماں آگے سے ہٹ جاؤ، نانا سے کیے ہوئے وعدے نبھانے کا وقت آ گیا۔ سیدہ سے ایک فکرہ مجھے بس اور کہنا، بی بی ہٹ گئی کہ شہزادی نے آواز دے کے کہا کس کی جرت؟ اللہ اکبر، شرفاء کا مجمع، میں ایک سوال پوچھتا ہوں، جس مستور کا ایک بھائی قتل ہو جائے اس کے لہجے میں عاجزی آ جاتی، پتہ نہیں اللہ کی توحید، نانا کی نبوت اور بابا کی ولایت کا کتنا خیال تھا علی کی بیٹی کو کہ 9 بھائیوں کے جنازے علی کی بیٹی کا جلال نہ چھین سکے۔ شہزادی ایسے لہجے میں بولی کہ یزید جیسے فاسق کو کہنا پڑا من ھذہ المتکبرہ، یہ تکبر والی بی بی کون ہے؟ اس نے کہا ھذہ اختی الحسین، یہ حسین کی بہن ہے، بس یہیں سلام کر رہا ہوں۔ جب اس نے کہا نہیں یہ حسین کی بہن ہے، اس نے کہا اچھا یہ حسین کا بیٹا، وہ حسین کی بہن، بھائی کی اولاد سے اتنا پیار؟ سبحان اللہ، مرحبا، تو میری جوانی سلامت رہے، بھائی کی اولاد سے اتنا پیار۔ ابن سعد کہنے لگا جو ہم نے دیکھا ہے نا وہ تم نے نہیں دیکھا۔ کہنے لگا کیا دیکھا ہے؟ اس نے کہا ہم نے حسین کو شہید کرنے کے بعد، اللہ کرے یہ فکرہ میں سمجھا سکوں، ہم نے حسین کو شہید کرنے کے بعد کچھ گھنٹے لگائے ہیں حسین کو پتھروں میں چھپانے میں۔ کون سمجھا یار، کون نہیں سمجھا؟ جزاک اللہ، مرحبا، آباد رہیں۔
حسین کا جنازہ پتھروں میں چھپ گیا تھا. ہم جب 11 محرم کو ان شہزادیوں کو اونٹوں پہ سوار کر کے لے کے چلے ہیں نا، تو سوار ہو کے جیسے ہی یہ مقتل کی طرف چلی ہے تو پوچھتی گئی ہے حسین کہاں ہو، حسین کہاں ہو. صرف بہن کو محبت نہیں، بھائی کو بھی اتنا پیار تھا کہ جب قریب پہنچی ہے نا تو پتھروں کا ڈھیر ہلا ہے. ایسے لگا جیسے پتھروں کے نیچے سے بھائی بہن کو لبیک کہہ رہا ہے. کہتا ہے جب بھائی کی نشانی مل گئی نا پھر ناکے کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں پڑی. پھر بہن کھڑے ہوئے ناکے سے زمین پہ آ گئی. پتہ نہیں چلتا تھا کہ حسین کا لہو کہاں ہے. سیدہ آپ کو سلامت رکھے، تھوڑی آوازیں اور بلند کرنا. خبر نہیں ہوتی تھی کہ بہن کا لہو کہاں ہے. کہتا ہے بڑی مشکل سے ہم نے سجاد سے کہہ کے اس کو دوبارہ سوار کروایا کہ مجھے آ کے حارث بن نوفل کہنے لگا کہ یہ تو تھا بھائی کا جنازہ. جہاں یہ کھڑے ہوئے ناکے سے گر پڑی، جس نے بھائی کے جنازے پہ اپنی پیشانی زخمی کر لی ہے. قافلے کا چلنا مشکل ہو گیا تھا. اس سے تھوڑی دیر دور تو آگے اس کے 2 بیٹوں کا جنازہ ہے جو بھائی کے جنازے پہ اتنا روئی ہے، پتہ نہیں بیٹوں کے جنازے پہ کتنا ماتم کرے گی. کہتا اس وقت میری فوج بھی بہت روئی جب بھائی کے جنازے پہ پیشانی زخمی کرنے والی 2 بیٹوں کے جنازوں کے درمیان سے چپ کر کے گزر گئی اور لوگ پوچھتے رہے کیا یہ اس کے بیٹے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ. جی معزز سمائی، خطیب بے بدل، خطیب الاصل